नया दिन है सुबह चिराई है देखो लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम एक नई सुबह फिर लिए हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत आलमियान सरदार दो जहान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है। फरमाते हैं, तीन लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उस दिन के जब अल्लाह के अर्श के सिवा कोई और साया ना होगा। सुभान अल्लाह। जानते हैं वो तीन लोग कौन से हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहला, मन फर्रजा अन मकरूबी उम्मती, सुभान अल्लाह, वो शख्स जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करे। और दूसरा, वमन अहया सुन्नती, वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे। और तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, वमन अक्सर सलात अलैया, और वो जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। नबी पाक पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ना क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया पाने का ज़रिया है। आइए नियत कीजिए कि कसरत के साथ नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बड़ी बरकत नसीब होंगी। आइए मिलकर प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। दुरूद पाक में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम एक नई सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, जो बहुत सारी गुफ्तगू हमारे साथ करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे इल्म और हिकमत के कीमती फूल हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट, बहुत प्यारे मेहमान मौलाना कारी अहमद रज़ा साहब, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। और साथ ही हमारे मौलाना अब्दुल मजीद मदनी साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इंशाअल्लाह इनसे बहुत प्यारी प्यारी इल्म और हिकमत से भरपूर गुफ्तगू सुनेंगे। और नात खान भी साथ में तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह बहुत प्यारी प्यारी नातें आपको सुनाएंगे। अव्वल ताखिर शरीक रहिएगा। आइए एक कलाम सुनते हैं। वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा
اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ایویڈنس ہے کہ ناظرین پروگرام ایک نئے صبح میں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیں، اور پروگرام میں جو گفتگو ہم کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو علم و حکمت کی بہت ساری باتیں ہی پہنچتے رہیں، تاکہ عمل کا جذبہ بھی ہو، نعتیں بھی سنتے رہیں اور علم بھی سیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ آج جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں سبحان اللہ بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شان اولیاء۔ سبحان اللہ، کیسا یہ قرب رکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا ان کی شان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، کیا ان کی تعریفات بیان فرمائی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تصرفات، کیا اختیارات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان کی دعاؤں کا عالم دیکھیں تو سبحان اللہ، دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے اوصاف بیان فرمائے، انشاءاللہ بتدریج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے۔ تو لفظی اعتبار سے، یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ ولی جو ہے یہ ولیٌ یا ولایتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی جو بنا ہے کس سے، ولیٌ یا ولایتن سے بنا ہے، اور ولیٌ کے معنی ہوتے قرب، اور ولایت کے معنی ہے حمایت۔ لہٰذا ولیٌ کے لغوی معنی ہوئے قریب، والی اور حمایتی۔ اگر دیکھیں قرآن پاک میں جگہ بجگہ ولی 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 کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ لفظ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، جن میں سے کچھ معنی یہ ہیں: دوست، کہیں پر قریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مددگار، والی، وارث، معبود، مالک اور ہادی۔ ان معنوں کے اندر قرآن پاک کے اندر جگہ بجگہ لفظ ولی کا استعمال ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ولی اللہ کسے کہتے ہیں نا، جسے ہم سنتے ہیں نا، بار بار سنتے رہتے ہیں اللہ کے ولی نے ایسا کیا، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کے یہ تصرفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ اختیارات عطا فرماتا ہے۔ تو ولی اللہ، اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام نے مختلف تعریفیں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ کچھ تعریفیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ثنائی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے تو اللہ پاک کی اطاعت میں کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح متکلمین کے نزدیک جو ولی کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو، سبحان اللہ، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور نہ کسی شے کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ پاک یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے اللہ کے اولیاء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تھی کچھ مختصر تعارف میں نے پیش کیا ہے اولیاء کرام کا کہ اولیاء کسے کہتے ہیں۔ آپ آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے، اللہ پاک کے وہ نیک بندے، وہ عظیم شخصیات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے، اپنی دوستی اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دوستوں کی، اپنے ان اولیاء کی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اولیاء کرام کا مرتبہ قرآن پاک کی زبانی۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم علی بھائی، آج تو آپ نے ایک نئی صبح میں بہت معلوماتی انفارمیٹیو ٹاپک رکھا ہے، شان اولیاء۔ جی اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ سن لو خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا، اور وہ جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ علی بھائی، ولایت یہ برحق ہے، ولایت یہ برحق ہے، اور قیامت تک، یعنی قیامت آنے تک اولیاء کرام یہ آتے رہیں گے، ان کا سلسلہ چالو رہے گا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک یہ اولیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ اولیاء کرام لوگوں کو ہدایت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف، عبادت کی طرف، نیک کاموں کی طرف یہ بلاتے رہتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اولیاء کرام یہ ثابت ہیں، ان کا ثبوت ہے اور قیامت تک آتے رہے گا۔ اس آیت کریمہ سے اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، FGN چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا توجہ سے اگر آپ سنیں تو اس آیت سے بہت ساری چیزیں آپ کو اولیاء کرام کے بارے میں پتہ چلے گی۔ نمبر 1 تو یہ اولیاء کرام کا ثبوت قرآن پاک سے۔ نمبر 2 یہ کہ اولیاء کرام یہ ضروری نہیں کہ اولیاء کرام ایک ہی ہو یا دو ہو، ہر زمانے میں ایک یا دو کئی اولیاء کرام بھی ہو گئے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ آیت کریمہ میں اولیاء کا لفظ آیا ہے، اولیاء اللہ یعنی جمع۔ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولیاء سے پتہ چلا کہ ایک نہیں، کئی اولیاء کرام بھی ہر زمانے کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی اولیاء کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے اندر مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، ٹھیک ہے، مختلف اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بھی یہ قسمیں ان کا الگ الگ ذمہ داری ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے سنیں گے۔ تو ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کے مختلف قسم کے اولیاء ہو گئے، جن کے الگ الگ قسمیں ہو گئے اور الگ کام ہو گئے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام کو دنیا میں، اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دنیا کی کسی بھی مخلوق سے ان کے دل میں ڈر نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، علی بھائی یہ عمدن ایسا کوئی کام نہیں کرتے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے کہ بعد میں ان کو غم ہو، ٹھیک ہے، یہ ان کو پریشانی ہو، ان کو رنجیدگی ہو، ٹھیک ہے، غم ہو۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ ایسا کوئی عمدن کام نہیں کریں گے، ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کو بعد میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو یا غم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے پتہ چلا۔ کوئی مشرک یا دشمن خدا یا بد مذہب یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ الذین آمنوا سے پتہ چلا کہ ایمان والے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ولی ہو گئے، اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے دوست ہو گئے۔ اسی طریقے سے علی بھائی کوئی فاسق، کوئی فاجر، بے نمازی، بے روزہ دار، ٹھیک ہے، جیسے بھنگی، چرسی وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہو گئے وہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے۔ اور دیکھیں آج اس دنیا کے اندر تو علی بھائی کیسا معاملہ ہے، ایک سمجھو نصیحتانہ ہم یہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو FGN چینل کے ناظرین ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، پرکھ ملے کہ بھئی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہمارا آج کل سمجھو جو پیمانہ ہے نا وہ چمتکار کے اوپر ہو چکا ہے کہ بھئی بس کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی کرامت دکھا دے تو ہم اس کو سمجھ لو اپنا ولی مان لیں، بہت اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔
ہاں اللہ کے ولیوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، یہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت بھی ہے، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ 10 انگلیوں میں سمجھو سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، کیونکہ سونے کی انگوٹھی یہ مردوں پر حرام ہے، سونا صحیح ہے، یہ مرد پر حرام ہے شریعت محمدیہ میں۔ صحیح ہے، اب وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے اور 10 انگوٹھیاں سونے کے پہنی ہوئی ہیں، اور چاندی کی پہنی ہو تو چاندی کی اس کی بھی ایک مقدار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنی بھی ایک ہی ہاں انگوٹھی پہن ایک ہی سکتا ہے۔ انگوٹھی کی اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چلا کہ چاندی کے علی بھائی چھوڑیے، وہ سونے کی 10 انگلیوں میں، یعنی کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 10 انگلیاں ہیں، اگر 20 انگلیاں ہوتی تو 20 انگلیوں میں یعنی کہ وہ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار شریعت ہے، ہاں معیار اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے، نہ کہ آپ کا میرا معیار جو طبیعت میں آیا، جو ہمارے بدن پہ اچھا لگا بس وہ اچھا لگا تو پہن لیا، تو وہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لمبے لمبے بال ہو جو بالکل یعنی کہ شانوں سے نیچے جا رہے ہو، تو یہ تو عورتوں کی مشابہت ہوگی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث طیبہ میں اس طرح کی مشابہت یعنی کہ عورتوں کی مشابہت کرنے پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ہمارے ایف جی این چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے سمجھو اس کو اللہ کا ولی یا برگزیدہ بندہ یا پہنچا ہوا بندہ نہ مانے، ٹھیک ہے، بلکہ شریعت پر اس کو اتاریں کہ شریعت کے دائرے میں وہ اترتا کہ نہیں اترتا۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت سے بتایا نا، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کے جو ولی ہوگے وہ متقی ہوگے، پرہیزگار ہوگے، اور آگے ہم سنیں گے بھی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت گزار ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، علی بھائی آپ نے بھی ان سے پوچھیں جی حضرت آپ کی مغرب کی نماز، تو بولے اجمیر میں، تو بولے عشاء کی نماز، تو بولے بغداد میں، اچھا حضور آپ کھانا کہاں کھاتے ہو؟ تو بولے کھانا یہیں کھاتے ہو، بھئی کھانا بھی آپ کربلا جا کے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس تقوی کے لباس میں ہزاروں رہزن، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو پہچان ہماری شریعت ہو، انشاءاللہ اگر ہمارا معیار شریعت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی بھی ہم بھٹکیں گے نہیں، کبھی بھی گمراہ بھی نہیں ہوگے، اور کبھی بھی یعنی کہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ہمارا معیار شریعت ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا ماشاءاللہ کہ چمتکار دیکھ کر کہ کسی کے جو ہے نا وہ دیوانے ہو جانا، کسی کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ دیکھ کر دیوانے ہو جانا، یا کوئی پانی پر چل رہا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ دیوانے ہو جانا، اس کو اللہ کا ولی ماننا، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن شریعت سے لا تعلق ہے، نمازیں اس کی نہیں ہیں، روزے اس کے نہیں ہیں، غیبتیں کرنے کا اس کا معمول ہے، جھوٹ بولنے کا معمول ہے، لیکن وہ اس طرح کرتا ہے، تو دیکھو یہ تو جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا کرتے ہی ہے۔ اگر یہی صرف عجائبات ہی دکھانے تو یہ تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آج کے دور میں اتنے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا جادوگر ہیں، یہ تو وہ بھی کر لیں گے، پانی پہ وہ بھی چل جائیں گے، ہوا میں وہ بھی اڑ جائیں گے، سب وہ بھی کر لیں گے۔ تو اصل جو کسوٹی ہے نا جو وہ ہے شریعت ہمارے لیے، جو شریعت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو، اگرچہ وہ کرامت نہ بھی دکھائے، ہے نا، اگر جو نمازی ہو، روزہ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اگرچہ کہ وہ پانی پر نہ چلتا ہو، اگرچہ کہ وہ دیگر عجائبات نہ دکھاتا ہو، لیکن اگر وہ نمازی ہے، روزوں کا پابند ہے، تمام سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، تمام تقوی پرہیزگاری کی ساری حدود کی وہ پابندی کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بالکل علی بھائی، جیسا کہ اپنے عبد المجید بھائی، جیسا کہ ابھی علی بھائی نے بتایا کہ کرامت وغیرہ یہ جو اس طرح ہواؤں میں اڑنا، پانیوں پر چلنا وغیرہ وغیرہ، ولی ہونے کے لیے سب چیزیں ضروری نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پبلک ہے، اب وہ بولتے ہیں نا کچھ زیادہ یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس طرح کے سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ جیسے کہ کہا نا، یعنی ولی ہونے کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اب آسمان میں ہوا میں اڑ کر بتائے، یا جیسے سمندر کو پار کرے بغیر کسی سہارے کے، تو اسی کو جو ہے نا لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو کوئی کرامت دکھائے، کوئی عجوبہ دکھائے، وہی اللہ کا ولی وہی نہیں ہے۔ اس سے جو ہے نا اس واقعہ کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا بڑی شہرت تھی، ماشاءاللہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے نا وہ آزمانے کے لیے جو ہے نا وہ ان کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا، جیسے 1 ہفتے تک، اور اس نے ان کے تمام معاملات پر نظر رکھی۔ دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ 1 ہفتے کے بعد بولتا ہے کہ حضور آپ سے تو کوئی کرامت میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیاری بات کہی، کیا مجھ سے دیکھے کہ اللہ عز و جل کی میں نے کبھی کوئی احکام کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ کوئی حرام کار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے مجھے؟ یعنی ہر وہ چیز نہیں ہے کہ صرف عجوبہ دکھائے یا کچھ
ایکسٹرا چیز نظر آ جائے وہی اللہ کے ولی وہ ہے ہے. نا الاستقامت فوق فوق الکرامہ، الکرامہ. کہ پابندی شریعت پر پابندی یہ کرامت سے اوپر ہے. زبردست. اچھا اس کے اندر جیسے کہ علی بھائی آپ نے بتایا نا کہ یہ شعبتیں دکھا دیے، اس طرح کی چیزیں دکھا دی، آج تو ٹیکنیکل دور ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے بھی جادو بتاتے رہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پتہ نہیں وہ ہاتھ گھمائیں گے اور آپ کے جیب میں 100 کی نوٹ آ جائے گی، اس کے جیب میں 100 کی نوٹ آ جائے گی، 10 کی نوٹ بھی ہے، سکے بھی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ سب ایک طریقے سے ایک سمجھو وہ نظر بندی والا معاملہ ہوتا ہے. ورنہ اگر وہ 10 کی نوٹ 100 کی نوٹ آپ کے جیب میں لا سکتا ہے تو ایک بات ہے، تو پھر وہ روڈوں پر خود یعنی کہ اس طرح کیوں یہ شعبتیں دکھاتا؟ وہ خود مالدار نہیں ہو سکتا تھا اس طرح دکھا کر. اسی طریقے سے ہماری عوام کی ایسی خبر جو بالکل علم دین سے دور ہیں، وہ اپنے ہتھیلیاں دکھانے کے لیے جو روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جاتی ہے اور ہتھیلی دکھاتی ہے جو روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ میری تقدیر میں کیا ہے، میں کیا بنوں گا آگے، کیا بڑا انسان بنوں گا، میرے پاس کتنی دولت آئے گی، وہ سب. اب ان کو ہتھیلی دکھا رہے ہوتے. ارے بھائی تم جس کو ہتھیلی دکھانے گئے ہو وہ خود روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، تم اس کو اپنی ہتھیلی دکھا رہے ہو. خود کی تقدیر یعنی کہ وہ درست کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ تمہاری تقدیر کو کیا سنوارے گا، خود اپنی تقدیر کو نہیں سنوار پا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کے قریب آئیں. اگر علم دین کے قریب آئیں گے تو کھرے کھوٹے کی فرق ہم رکھ پائیں گے، درست اور غلط کا ہم صحیح طریقے سے اس کو چوائس کر پائیں یعنی گے. ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک وہ ڈکیتی مچی ہوئی ہے، اور مطلب کیا لوگوں کو مطلب لوٹا جا رہا ہے اس نام پر. اللہ پاک خیر فرمائے. اور یہ میں عوام جو ہماری عوام ہے اہل سنت، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں نا، خدا کے واسطے. کیوں اپنا ایمان داؤ پر لگاتے ہیں، کیوں اپنے عقائد خراب کرتے ہیں، اپنے معاملات خراب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اپنی عقل کا بھی استعمال کیا کرے. ہر جگہ شعبدے دکھانے والے ہیں، جو اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جانا یہ نادانی ہے. اور پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ علماء سے بھی دور کرتے ہیں. بالکل یہ جو ایسا لوگ ہی ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ یہ علماء کے پاس مت ملا جاؤ، مولویوں سے دور رہو، ان کے چکروں میں مت پڑو. جی. اس طرح کے لوگوں سے خدا کے واسطے دور رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عافیت رہے گی. اولیاء کرام کے کچھ اوصاف میں چاہوں گا عبد المجید بھائی کچھ بیان کریں کہ اولیاء کرام ہوتے کیسے ہیں. ماشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے احمد زبائی نے بیان کی، کچھ اوصاف اولیاء کرام کے بیان ہو جائیں. ماشاءاللہ شان اولیاء سلسلہ جاری ہے ہمارا. جی. دیکھیے علی بھائی، ولی ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ عالم دین ہونا ہے. یعنی جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. یعنی عالم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو، لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. کیا بات ہے. تو یہ سب سے پہلے چیز جو ہمارے ناظرین جو ہے نا یہ دیکھیں کہ جو جیسے کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہوں گے وہی جو عالم ہوں گے. سبحان اللہ. اور اب جو ہے نا اولیاء کرام کی جو ہے نا یہ ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ جو اللہ عز و جل کے جو احکام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی بجاوری کرنے والے ہیں. جیسے جو حقوق ہے، ایک وہ حقوق ہے اللہ عز و جل کے حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد. یعنی اللہ عز و جل کے جو حقوق، یعنی اللہ عز و جل نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے صحیح، ان کے وہ پاسدار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو وہ بجا لانے والے ہوتے ہیں، اس کو کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ عز و جل نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے نماز کی پابندی لے لیں. سے ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی پیاری مثال دی ہے کہ بڑے بڑے جو درگاہوں کے پاس جو ہے نا اپنے آپ کو ولی بولتے ہیں، الگ الگ شعبدے دکھانے والے، گانجا پینے والے، چرس پینے والے، اور وہ ہاتھوں میں انگوٹھی اور بال جو ہے نا وہ بڑے رکھنے والے، کندھے سے نیچے بال رکھنا یہ تو حرام ہے، تو اس کے بھی شکار ہوتے ہیں اور ان کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. لیکن جو اولیاء کرام ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جماعت کی پابندی کرتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت قریب تھا وفات سے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگ کرسی پر اٹھا کر مسجد میں لے جاتے ہیں، یعنی مسجد کی جماعت کے لیے. ان کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جن میں جماعت معاف ہوتی ہے. اگر بندہ ایسی بیماری کے اندر ہے کہ خود مسجد تک چل کر نہیں جا سکتا ہے تو وہاں پر شریعت نے اجازت دی کہ گھر پہ بھی وہ بغیر جماعت کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ کا تقویٰ دیکھیں، یعنی حقیقی ولی تھا نا یہ، جبھی تو یعنی آپ کو گوارا نہیں تھا کہ مطلب میں یہاں نماز پڑھوں مسجد قریب ہوتے ہوئے، تو آپ مطلب مسجد پھر اس حال میں بھی جایا کرتے. اس حال میں بھی مسجد تشریف لے جاتے سبحان تھے. اللہ. تو یہ اولیاء کرام جو ہے نا نمازوں سے ایسی دلچسپی، سبحان اللہ. یعنی ان کی شب بیداری پر اگر غور کرے تو ان کی شب بیداری کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اپنی بازوؤں اور کروٹوں بستر سے جدا رکھتے ہیں. اللہ عز و جل کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے ماشاءاللہ یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رات میں نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام بھی کرتے ہیں. یعنی سنتوں سے ایسی محبت
ایسا والیحانہ پیار یعنی یہ اولیاء کرام بجا لاتے ہیں کہ ایک ایک سنت کا خاص طور پر اس کا خیال کرتے ہیں اور اس کے اعتبار سے پھر اس کی بجاوری بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چیزیں حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، جی یعنی بندوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ہیں، یعنی پڑوسی کے حقوق کیا ہے وہ اولیاء کرام سے پوچھے۔ صحیح۔ اب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے گھر میں تھے تو وہاں پر جو ہے نا جیسے ان پر کچرا بھی پھینکا جا رہا، گندگی بھی پھینکی جا رہی ہے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ اسلام نے یہی ہمیں درس دیا ہے، یہی سبق دیا ہے، ستا رہا ہے کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کا جو ہے نا ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے کہ جو حقوق العباد کے تعلق ہے جس کا، یعنی سے لوگ ان کو تکلیف دے رہے ہیں یا لوگوں کو جس سے تکلیف ہے ان سے اپنے آپ کو بھی وہ بچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یعنی جو باطنی طور پر بھی جو کمالات ہے جو ہے نا وہ اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، وہ زہد و تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جو تقوی کی بات ہے یہ اس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ عز و جل کا جو خوف ہے یہ عبادت کی اصل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔ تو جو اولیاء کرام ہیں یہ انتہائی درجہ جو ہے نا اللہ عز و جل سے اپنے آپ کو ڈرانے والے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صحیح۔ اس طرح جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کے دل میں جو ہے نا اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو خوف بندے کے اندر جب آ جاتا ہے تو بندہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو رب کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کاربند ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی جو گفتگو ہے میں اسے سمجھ سکا ہوں، جو اولیاء کرام کے اوصاف یعنی وہ جو ہوتے ہیں اولیاء کرام تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کا جو تعلق ہوتا ہے ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں کے جامع ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قاری صاحب کی جب گفتگو چل رہی تھی قاری صاحب تو آپ نے کچھ تذکرہ کیا تھا بیچ میں اولیاء کرام کی اقسام کا، تو میں چاہوں گا کہ اگر اسی کو آپ کنٹینیو کر لیں، چونکہ ہم نے ذکر بھی کیا تو ایک سامنے ہو بھی جائے کہ واقعی یہ کئی بار سنتے ہیں غوث سنتے ہیں، صدیق سنتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ قطب سنتے ہیں، ابدال سنتے ہیں، تو یہ کہتے کسے ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں اولیاء کرام کی وہ ناظرین کے سامنے ہو جائیں تو انشاءاللہ مزید اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اقسام اولیاء کرام کے بالکل بیان ہوئی ہیں تصوف کی کتابوں کے اندر، چند یہاں پر میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے اقطاب، یہ قطب کی جمع ہے اور قطب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر 2 ہے ائمہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو قطب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں، یعنی ائمہ، اور وہ قطب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے، ائمہ کی تعداد ہر زمانے میں 2 ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اوتاد، یہ ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، 4 ہی ان کی تعداد ہوتی ہے اوتاد کی۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی، یعنی جو چاروں سمتیں ہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تو یہ جو 4 اوتاد ہوتے ہیں تو چاروں سمتوں کی یہ حفاظت کرتے ہیں، اس سمتوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کی حفاظت ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جو چاروں، ہاں یہ چاروں سمتوں کی یہ حفاظت کے مامور ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر۔ اچھا، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ولی کی قسم ہی ہے۔ اسی طریقے سے ابدال، ان کی تعداد علی بھائی 7 ہوتی ہے، 7، ٹھیک ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں، 7 نہ 6 نہ 8، 7 ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم، یعنی جو جس کو ہم کھنڈ بولتے ہیں، جیسے ایشیا، ٹھیک ہے، ایشیا میں کئی ممالک آتے ہیں، تو اس طرح کے تقریباً جو 7 بر اعظم، 7 کھنڈ بولتے ہیں، تو 7 بر اعظم کی یہ حفاظت فرماتے ہیں یہ ابدال، ایک ایک کہنے کے بر اعظم پر ایک ایک ابدال ہوتے ہیں۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو مقرر کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہو، ابدال بدل، ٹھیک ہے، ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے، جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے
جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ اچھا، پانچویں قسم ہے رجال الغیب۔ اہل اللہ کی اصطلاح میں، اللہ والوں کی اصطلاح میں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ، ایک دم مدھم دھیمی آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، یعنی کہ بالکل دھیمی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی آواز کبھی اتنی بلند نہیں ہوتی، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے، یعنی کسی کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، کسی کے در پہ نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول بھی نہیں رہتے ہیں، کسی کی یاد میں، بس ان کے ذہن و دماغ میں، وہم و خیال میں بس اللہ کی یاد ہی ہوتی ہے، اور یاد الہی میں وہ مشغول ہوتے ہیں اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق نیک مومن جنات پر بھی ہوتا ہے، جس کو ہم رجال الغیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی کچھ اقسام کتاب کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے سمجھو پوری دنیا کی اس طرح کا نظام چلاتا، اور یہ حق ہے اور حقیقت ہے، یعنی بلکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہو گئے، ابدال شام میں ہو گئے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں فرماتا ہے، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب بھی دور رہتا ہے، اور باقاعدہ یعنی کہ یہ بھی ملتا ہے کہ شام والوں پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا کہ جو اہل شام ہیں ان پر لعنت نہ کرا کرے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ ابدال کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شام کے لیے اور یمن کے لیے اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکوں کے لیے برکت کی بھی دعا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے یہ اولیاء کرام کی۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے تصرفات اور کیسے کیسے مراتب ان کو عطا فرمائے ہیں، اور یقیناً اتنے بڑی بڑی مرتبے کی شخصیات ہیں۔ جب سنتے ہیں اولیاء کرام کی شان تو اتنے بڑے مرتبے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، رجال الغیب ہے، صدیقین ہیں، یہ بڑے بڑے مرتبے والے یہ اولیاء کرام کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ کتنے مرتبے ان کے ہیں، اتنی عظیم شان ہے۔ لیکن شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے ان کو اتنے تصرفات دیے ہیں کہ مشرق پر کوئی مقرر ہے تو کوئی مغرب پر مقرر ہے، کوئی شمال پر، کوئی جنوب پر، تو کوئی جناب بر اعظموں پر مقرر ہے، تو کوئی جو ہے نا وہ 40 کی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے سبحان اللہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اتنا بڑا دین کا کام لے رہا ہے، اتنا بڑا یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ تو یہ یقیناً اتنی عظمت و شان والے ہیں، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے تصرفات، اتنے اختیارات سے نوازا ہے، سبحان اللہ، تو جن کو اللہ پاک نے سب سے افضل بنایا اس آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو صحیح، اولیاء کرام کی بات چلی ہے، ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے پھر ہم کیوں نہ ہندوستان کے شہنشاہ، ہندوستان کے والی، شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز کی بات نہ کریں۔ وہی تو عظیم شخصیت تھے نا کہ جنہوں نے ایک پیالے کے اندر پورے کے پورے انا ساگر، کتنا بڑا تالاب ہے، جو اجمیر شریف گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، پورا کا پورا انا ساگر جو تالاب ہے اس کا پانی ایک کوزے کے اندر بھر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ اس طرح کی بہت سی کرامتیں ہیں، تو یہ اولیاء کرام کے تصرفات ہیں، اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ آئیے کچھ پروگرام میں فرمائش شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ میرا نام سمیر اتاری ہے، میں بیور راجستھان سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے۔ چمک تجھ سے باتیں چپانے والے، ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے اس کلام کے کچھ اشعار ہمارے نعت خوان اسلام بھائی سے سن لیتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا
چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اگر آپ بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کی فرمائشوں کو اور آپ کے جو پسندیدہ کلام آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آئیے دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا شان اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی بات چل رہی تھی, ان کے تصرفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اختیارات ان کو ملے ہیں اور جو ان کو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ بات چل رہی تھی. تو کچھ بات شروع کی تھی تصرفات کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے عبدالمجید بھائی اس کو کنٹینیو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو کیسے تصرفات عطا فرماتا ہے, وہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. شان اولیاء کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے. اولیاء کرام کے تصرفات کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل انہی کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے, انہی کی وجہ سے بارش برساتا ہے اور انہی کے صدقے طفیل میں فصلیں اگتی ہے اور لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے اللہ عز و جل ان کے صدقے لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کثرت امت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ بارش کا سوال کرتے ہیں تو بارش برسائی جاتی ہے. وہ فصلیں اگانے کا سوال کرتے ہیں, اگنے کا سوال کرتے ہیں تو زمین ان کے لیے فصلیں اگاتی ہے. سبحان اللہ. وہ دعا کرتے ہیں, لوگوں کی مصیبتیں ان کی دعاؤں کی برکت سے دور کر دی جاتی ہے. اس طرح جو ہے نا ایک واقعہ جو اولیاء کرام کے تصرفات کے حوالے سے ملتا ہے. ایک شخص نے حاکم شہر کے عدالت میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمین پر اپنا ناجائز دعویٰ کیا. تو حاکم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حکم بھیجا, پیغام بھیجا اپنا کہ آپ اپنا ثبوت پیش کریں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں کس کی زمین ہے. تو حاکم جواب سے حیران ہوا تو دوبارہ جو ہے نا وہ غصے میں کہنے لگا, یعنی ناراض ہو کر حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا اپنا ثبوت پیش کریں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے, آپ جا کر اسی خطۂ زمین سے پوچھ لیں. تو بادشاہ وقت جو حاکم تھے وہ ان کے جواب سن کر حیران ہوئے اور بذات خود حاکم جو ہے نا اس خطۂ زمین پر جا کر کہنے لگے, بلند آواز سے کہا, اور وہاں پر اب جمع غفیر بھی تھا ساتھ میں. تو بلند آواز سے کہا کہ اے زمین تو بتا تیرا مالک کون ہے. تو زمین سے آواز آئی کہ ایک زمانے دراز سے جو ہے نا میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملکیت میں ہوں. تو یہ سب لوگ جو ہے نا جواب سن کر حیران ہوئے. سبحان اللہ. تو ناظرین جو ہے نا اس حکایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اولیاء کرام جو ہے نا
یہ تو ایک زمین کو اگر حکم فرما دے تو زمین بھی بول پڑے. واہ سبحان اللہ. اور زمین جو ہے نا یہی اس واقعے میں ہم نے دیکھا, اس مختصر سی حکایت میں ہم نے دیکھا کہ زمین جو ہے نا بول پڑی کہ میں جو ہے نا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملکیت میں ہوں. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا, یعنی دوسری چیز اس حکایت سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمیں کسی کی بھی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے تصرفات کی جو بات کی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو اتنے سارے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر, اتنے سارے واقعات ہیں کہ اولیاء کرام کے جو تصرفات ہیں انہوں نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جانوروں سے گفتگو کر لینا, اور اسی طریقے سے بہت سارے تصرفات ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کم بیزن اللہ کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جانور جس کو بھی کھایا جا چکا ہے, جس کی ہڈیاں جو ہے وہ بچی ہوئی ہیں, اس پر اپنا ہاتھ رکھتے اور تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, سیدنا خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ. اس طرح کے جو اولیاء کرام ہیں ان کی جو کرامتیں ہیں اور تصرفات ہیں اتنی ہیں کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو ان کے تصرفات سبحان اللہ ہیں, اور ساتھ ہی ایک ہے ان کی دعائیں سبحان اللہ. یہ جس کے لیے دعائیں فرما دے اولیاء کرام اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی کرامت بھی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی کوئی دعا کو کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو قاری صاحب کہ دعاؤں کی کیا ان کے اثرات ہوتے ہیں قبولیت کے. جی بالکل ایسا ہی علی بھائی, کہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا. وہ حدیث پاک ہے بلکہ حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ کچھ ہی ہے. میرے آپ کی جیسے ہمارے عبد المجید بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ زمین یعنی کہ بول پڑی کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کئیوں کو, کچھ کو, بعضوں کو یہ وسوسہ آتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. تو دیکھیں ناظرین بات ایسی نہیں ہے. حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سمجھو پانچوں نمازیں جیسے فرائض اور واجبات وغیرہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اچھا جب وہ قرب پاتا ہے اللہ کا تو دیکھیں زبان اس کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا ہے. کیا بات. ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑنا خدا کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ طاقت و قوت ڈال دیتا ہے. جب آپ اور میں ایک انسان ایک موبائل کے اندر یہ طاقت و قوت ڈال سکتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا ادھر امریکہ کے بندے سے کسی سے بات کر سکتا ہوں, اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہوں, میری بھی ویڈیو میں دے سکتا ہوں. میں اور آپ جب یعنی کہ اتنی یعنی کہ طاقت و قوت کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آسان کر سکتے ہیں ٹیکنیکل کے ذریعے سے, تو کیا اللہ تعالیٰ جو تو ساری کائنات کا مالک ہے, ساری کائنات کا خالق ہے, تو وہ کیا اپنے بندوں کو, اپنے ولیوں کو, اپنے دوستوں کو اتنا یہ اختیار نہیں دے سکتا ہے, اتنا وہ پاور نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایسی باتوں میں نہ آیا کریں, ٹھیک ہے. باقاعدہ یہ تو قرآن و احادیث سے ثابت ہے اولیاء کرام کا تصرف کرنا اور ان کی کرامتوں کا ظہور. خیر ہمارا وہ بھی ٹاپک نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا ثبوت ہم بتائیں, مگر یہ بس ایک ہنٹ کے طور پر آپ کو ایک حدیث پاک بتا دی. تو جیسا کہ آپ نے علی بھائی سوال کیا کہ دعا کے حوالے سے, تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجمع کے اندر بیان فرما رہے تھے. پھر ایک سائل آیا تو اس نے کچھ سوال کیا, تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس سائل کی ضرورت کو, حاجت کو پورا کرے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اتفاقاً اسی جگہ سے ایک غلام کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے یہ سنا کہ ایک اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست یہ بول رہے ہیں کہ جو اس سائل کی ضرورت کو پورا کرے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. تو اس سائل کے پاس 4 درہم تھے. تو اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے میں یہ 4 درہم اس کو پیش کر دیتا ہوں, تو آپ میرے لیے پھر 4 دعائیں کر دیں گے؟ بولا بالکل. تو 4 درہم اس سائل کو, اس ضرورت مند کو, حاجت مند کو دے دیے. پھر حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو نمبر 1 تو یہ کہ میں غلام ہوں تو میرا آقا مجھے آزاد کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ تو دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے. بولے ٹھیک ہے. پھر تیسری دعا کیا ہے؟ کہ بولے تیسری دعا یہ کہ میرے آقا کو اور مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اچھا تیری چوتھی دعا کیا کروانا چاہتا ہے؟ بولے چوتھی دعا یہ ہے کہ میری اور آپ کی, میرے آقا کے اور تمام حاضرین اجتماع کی سب کی مغفرت ہو جائے. بولے ٹھیک ہے. اب
آپ نے یہ دعائیں کر دی اور اب یہ جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو تاخیر کی وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے تجھے تاخیر ہوئی, تجھے تو کسی کام کے لیے بھیجا تھا. تو اس غلام نے کہا کہ ایسی بات ہوئی, یعنی سارا واقعہ کہہ سنایا. تو بولے 4 دعائیں میں نے منصور بن عمار سے کرائی تو وہ 4 درہم میں نے دے دیے. تو بولا کون سی 4 دعائیں کرائی تو نے منصور بن عمار سے؟ بولے پہلی دعا یہ تھی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دیں. تو اس کا آقا کہتا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو ایک دعا قبول یہ ہو گئی جو منصور بن عمار نے اپنے رب سے کی تھی. پھر بولے دوسری دعا تو نے کیا کروائی منصور بن عمار سے؟ بولے دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے. تو آقا کہتا کہ جا میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ٹھیک ہے, تو وہ بدلہ بھی مل گیا 4 درہم کا. پھر بولے تیسری دعا کیا تھی؟ بولے تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. تو اسی وقت ہی وہ آقا استغفار پڑھنے لگا. اچھا کہا کہ پھر چوتھی دعا کیا تھی؟ بولے چوتھی دعا یہ تھی منصور بن عمار کی, میں نے یہ ریکویسٹ کری تھی ان سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ میں, میرا آقا اور یہ آپ اور حاضرین اجتماع کی مغفرت و بخشش ہو جائے. تو آقا کہنے لگا دیکھیں 3 دعاؤں کا اختیار میرے بس میں تھا تو وہ میں نے کر دیا, اب چوتھی دعا کا اختیار یہ میرے بس میں نہیں ہے تو لہٰذا میں اس کو نہیں کر سکتا. خیر وہ آقا سویا تو خواب میں کسی کہنے والے سے سنا کہ تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کر دکھایا, اب ہمارے بس میں یہ ہے کہ جا تیری بھی مغفرت فرما دی, منصور کی بھی مغفرت فرما دی اور تیرے غلام کی بھی, اور جو حاضرین اجتماع تھے ان سب کی میں نے مغفرت فرما دی. تو یوں حضرت منصور بن عمار جو اللہ کے نیک بندوں میں جن کا شمار ہوتا, اللہ کے ولی ہیں, 4 دعائیں مانگے اللہ کی بارگاہ میں, چاروں دعا کے سمجھو قبول کا یہ اثر ظاہر ہوا. تو پتہ چلا علی بھائی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی بھی چاہیے, ان کے مزاروں پر جائیں, ٹھیک ہے, جو آداب بیان کیے گئے اس آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے, اور ان کے قرب میں جا کر دعائیں مانگے, ان کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگے, اور جہاں بھی آپ کو کوئی اللہ کا نیک بندہ نظر آئے تو اس سے ضرور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعائیں کروائیں. دعا کا تذکرہ چلا تو ایک ذہن میں میرے بات آئی, ماشاءاللہ یہ تو اولیاء کرام کی دعائیں ہیں اور یقیناً قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے. ایک یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت نیک ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, اور ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے. تو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان سے دعائیں کرواتے ہیں, لیکن اب اس وقت میں کیا دعائیں کروائی جائیں؟ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے, گھر بار کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو اس وقت میں ہمیں یعنی کہ جو پریورٹی دینی چاہیے, جو ہمیں فوقیت دینی چاہیے, وہ کس چیز کو دینی چاہیے, کس چیز کی دعا کروائی جائے؟ بالکل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے کہ جب کسی بندے کے بارے میں آپ کو یقین ہونے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, مقرب بندہ ہے, تو دیکھیں علی بھائی یہ کاروبار بزنس وغیرہ دنیاوی جو بھی پرابلم پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کرا سکتے ہیں, مگر سب سے پہلے ہمیں جو دعا کرانی چاہیے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے کہ میرا تو یہ معمول ہے, اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی فرماتے کہ میرا بھی یہ معمول ہے کہ جب مجھے لگتا ہے تو میں ان کو دعائیں مغفرت کا کہتا ہوں, بخشش کا کہتا ہوں کہ دعا کر دو کہ میری میرے گھر والوں کی مغفرت ہو جائے, بخشش ہو جائے, کیونکہ دنیا تو چند دن کی علی بھائی, ٹھیک ہے, آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے. تو اگر مغفرت نصیب ہو گئی اور بخشش اللہ نے فرما دی تو پھر بولتا ہے نا دنیا بھی ہماری سنور جائے گی, قبر و آخرت بھی سنور جائے گی. تو اللہ کے بارگاہ میں, اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی تو بھلائی مانگے مگر دین کی بھلائی زیادہ مانگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. جب بھی کسی نیک بندے سے ملیں تو دعا کے لیے بالکل کہیں, لیکن سب سے پہلے کوشش یہ کیا کریں کہ حضرت دعا کر دیں اللہ پاک میری مغفرت فرمائے, یہ دعا کیا کریں. عام طور پر یہ دعا لوگ کرواتے نہیں ہیں. لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میری شادی ہو جائے, دعا کیجئے بچے اولاد ہو جائے, دعا کیجئے کہ گھر بار کے معاملات اچھے ہو جائیں. بالکل کروا سکتے ہیں دعائیں, لیکن کوشش سب سے پہلے یہ دعا یہ کروائیں کہ دعا کیجئے میں بخشا جاؤں, دعا کیجئے کہ میری مغفرت ہو جائے, آخرت کی منزلیں میرے لیے آسان ہو. تو یہ بھی اپنا کریں. پھر ساتھ ساتھ آپ ان سے جو ہے جو دیگر دعائیں آپ کروانا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے, یا کاروبار کی رکاوٹیں ہیں, یا گھر بار کے معاملات ہیں, بیماری کی پریشانی ہے, اس کے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں. تو بہت ساری باتیں الحمدللہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کی ہے, اور آج کا ٹاپک تھا شان اولیاء. اولیاء کرام کی اقسام بھی بیان کی ہے, اولیاء کرام کا تصرفات بھی بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اولیاء کرام کے اوصاف, اولیاء کرام کی صفات بیان کی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے. پھر اولیاء کرام کی دعاؤں کی جو برکتیں ہیں سبحان اللہ وہ آپ تک پہنچائی ہیں. تو امید کرتے ہیں بہت کچھ آپ نے سیکھا اور بہت کچھ سمجھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے,
اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں آپ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ FGN چینل آپ کا اپنا چینل ہے، بہت سارے پروگرام جی اولیاء کرام کے حوالے سے باقاعدہ پورا سلسلہ بھی ماشاءاللہ ہمارے آتے ہیں، جس کے اندر باقاعدہ اولیاء کرام کی سیرت ایک بڑا پیارا آتا ہے جس کا نام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں۔ یہ ایک پروگرام FGN چینل کا بڑا پیارا پروگرام ہے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، آپ وہ بھی دیکھا کریں۔ اس کے اندر بھی الحمدللہ مختلف اولیاء کرام کی سیرتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح کے اندر بھی الحمدللہ اپنے بزرگوں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے آگے بھی انشاءاللہ نیت ہے اور بھی اولیاء کرام کی سیرت کو بیان کریں گے۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ ہندوستان کی عظیم شخصیت، عظیم روحانی، عرفانی اور علمی شخصیت حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس میں تذکرہ خیر کریں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اس کی برکت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی بلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم پروردگار عالم مالک مولا، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں ہمارے مسلمان، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی موٹی بڑی مصیبتوں میں گرفتار اپنے کرم سے، سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور فرما دے، سب کو چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔